अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के उर्दू की किताब नवाए उर्दू से पहला जो लेसन है इंशाइया, उसका इंशाइया पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुज़रा हुआ ज़माना। पार्ट 1 जो है इंशाइया के बारे में, और उससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जो बताया गया था, इस पर हमने एक पार्ट 1 बनाया हुआ, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम इसको शुरू करेंगे। ये लेसन का नाम है गुज़रा हुआ ज़माना। बरस की आखिर रात को, साल के आखिरी रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है। घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा नहायत गमगीन है, मगर उसका गम न अंधेरे घर पर है, न अकेलेपन पर, और न अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, न बरस के आखिर रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है, और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही ज़्यादा इसका गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आपके सामने सीन जो है क्रिएट किया गया है, जिस सीन में आपको बरस की आखिरी रात बताया जा रहा है कि ये साल की आखिरी रात है, और आखिरी रात का मंज़र आपके सामने है कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा हुआ है। रात भी डरावनी और अंधेरी है, घटा छा रही है, घटा यानी बादल, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है। यानी एक ये अंधेरी रात का ऐसा सीन है जो समझिए कि बहुत ही अंधेरा है, और बारिश वाला रात को जो है बारिश का मौसम भी है, और बिजली कड़क रही है, और आंधी भी चल रही है, और बहुत ही गमगीन, बुड्ढा नहायत गमगीन है, यानी बहुत ही गम है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा दिल दुखी होता है तो सारे मंज़र और मनाजिर भी हमारे साथ दुखी हो जाते हैं। बूढ़ा जो आदमी है वो अकेले बहुत ही गमगीन है, मगर उसका गम जो है ना अकेलेपन पर है, और ना अंधेरी रात पर, और ना बिजली की कड़क, आंधी की गूंज, और ना ही मतलब किसी और चीज़ का उसको गम नहीं है। उसको किस चीज़ का गम है? उसको अपने जवानी का गम है। ज़माने को याद करता है, जो उसका ज़माना जो है गुज़र चुका है। उसको अपनी बीती ज़िंदगी का गम है कि उसकी ज़िंदगी बीत चुकी, वो बूढ़ा हो चुका है, और वो अब ये सोच रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी, क्या हमको हासिल हुआ और क्या नहीं हुआ। तो इस चीज़ पर उसको गम है, और वो सोच रहा है, और सोच कर वो और ज़्यादा गमगीन होता चला जा रहा है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। यानी जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो यूँ हम हाथों से अपने मुंह को ढक लेते हैं, और हम रोए चले जाते हैं। हमको कभी दुख, परेशानी या कुछ पछतावा हो तो हमें और ज़्यादा आंसू अपने आप निकलते चले जाते हैं। तो यही दिखाया गया है। तो ये इंशाइया का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा है, जो सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए लिखा गया है। तो उन्होंने यहाँ पर इंशाइया का यही एक जो होता है बेस्ट पहलू होता है कि जो बात लिखी जाती है आपके सामने, जो अफसाना, ये अब जो इंशाइया जो ऐसे आपके सामने आता है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो खुद में महसूस करने लगते हैं उस सीन को, उस शख्सियत को, उस इंसान को आप अपने आप में महसूस कर सकें। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ बेस्ट एसे। ये एक बेस्ट एसे की क्वालिटी है कि आप उसको महसूस करें, उसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को भी जिएं, तो ही तब जाकर ही वो एक बेस्ट एसे बन पाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने वो सीन एकदम क्रिएट हो जाता है कि किस तरीके से बूढ़ा अकेले बैठा हुआ है, किस तरह वो रो रहा है, पछता रहा है, बाहर का मौसम किस तरीके का है। तो वो सीन हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिएट हो जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है। फ्लैशबैक, जैसे हम पढ़ते, हम जब कुछ देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, कोई आदमी बैठा हुआ उसके सामने फ्लैशबैक चलता रहता है, पिछली कहानी उसको नज़र आती रहती है। फ्लैशबैक में पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन उसको याद आता है। लड़कपन, वो एज, टीनेज का जो ज़माना होता है, वो लड़कपन, जबकि इसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में ना थी। रुपये, असरफी के बदले रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, उनको नहीं फ़िक्र होती है कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं कि नहीं है। उनको कुछ खाना है तो गए मम्मी के पास, भाई मुझे चाहिए तो चाहिए। अब कहाँ से आ रहे हैं, बस इतनी ज़िद करेंगे कि आपको देना ही है।
ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ابھی میں نے کھا لیا تو بعد میں کیا کھاؤں گا، یہ جو میں کھا رہا ہوں وہ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان ہے۔ تو بچوں کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ مجھے فائدہ کرے گا یا نقصان کرے گا، یا مجھے یہ نہیں کھانا چاہیے، مجھے پیسے بچا کے رکھنے چاہیے۔ ایسا کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے وہ بچوں میں نہیں ہوتا۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا۔ مکتب یعنی اسکول۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے۔ مکتب کا یعنی اسکول کا خیال آتے ہی اس کو اپنے جو ہے وہ ہم مکتب یعنی کہ ساتھ میں جو ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے فرینڈس جو ہوتے ہیں وہ ہم مکتب یاد آتے ہیں۔ وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا۔ ہائے وقت، ہائے وقت، گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے دیر میں یاد کیا۔ یعنی اس کا زمانہ گزر چکا ہے، اس کی بچپن بھی گزر چکا ہے، لڑکپن بھی گزر چکا ہے، جوانی بھی گزر چکی ہے۔ اب وہ جس ایج میں ہے تو وہ ان پیچھے جو گزرا ہوا زمانہ ہے وہ اس کو دوبارہ واپس لے کے نہیں آ سکتا۔ ہمارا جو وقت، آج کا دن جو ہمارا گزر گیا، پھر یہ دن دوبارہ ہمارے پاس آئے گا؟ دن تو بہت سارے آئیں گے۔ آج اگر سنڈے ہے تو سنڈے پھر آئے گا، منڈے ہے تو منڈے پھر آئے گا، لیکن آج کا جو دن گزر گیا وہ ہماری زندگی سے ایک ایک دن کم ہوتا چلا گیا۔ ہمارا دن جو ہے، ہمارا وقت ایک مقرر ہے۔ ہمارے آنے کا وقت مقرر تھا، ہم اپنے مقرر وقت پر آئے ہیں، تو ہمارے جانے کا بھی وقت مقرر ہے۔ تو مقرر وقت ہم تو نہیں جانتے کہ وہ کب ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا مقرر وقت کب ہے، لیکن جتنا بھی مقرر ہے اس میں سے ایک ایک دن ہماری زندگی کے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے زندگی کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گزرا ہوا ایک ایک دن جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں، اس کو کسی خیر کے کام میں صرف کریں، کسی اچھے کام میں صرف کریں، کسی اچھائی کے لیے صرف کریں، نہ کہ بس اس کو بیکار گنوا دیں۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے۔ جوانی، پہلے لڑکپن، اب جوانی۔ اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل، بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، عمر میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا، اوہ ابھی بہت وقت ہے، اوہ ابھی بہت وقت ہے۔ اب وہ کون سا زمانہ یاد کر رہے ہیں؟ اپنی جوانی کا۔ جوانی کا اب یہاں پر پھر ایک منظر کشی کی گئی ہے، یہاں پر پھر آپ کے سامنے ایک سین دکھایا گیا ہے۔ اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل ڈال، بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، یعنی اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا جب جوان ہوتا ہے یا لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور اسے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم بچے سے نکل گئے۔ پہلے ماں باپ اور گھر کے لوگ ہمارے بارے میں سوچتے تھے، ہمارا فیشن، ہمارے کپڑے وہ سلیکٹ کرتے تھے۔ اب ہم کو اتنی آزادی مل چکی ہے کہ ہم اپنا فیشن، اپنا اسٹائل ہم خود سلیکٹ کریں گے، خود بنائیں گے۔ تو یہ عمر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ جوانی کا جب زمانہ آتا ہے تو انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے لیے ہی سوچتا ہے، بس وہ اپنا ہی کام کرتا ہے، اس کو کسی کی فکر نہیں رہتی کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا۔ تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا، اوہ ابھی بہت وقت ہے۔ یعنی جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہم شاید کچھ غلط کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم جوانی کے نشے میں چور، ہم ان کی باتوں کو دھیان نہیں دیتے، ان کی باتوں پر ہم کان نہیں دھرتے۔ جب صبح ہوئی، امی نے اٹھایا، اٹھو بیٹا نماز پڑھ لو، اٹھو بیٹی نماز پڑھ لو، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑو نا ابھی بہت ٹائم ہے، قضا پڑھ لیں گے، ابھی نیند بہت اچھی آ رہی ہے، یا دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں یا سو رہے ہیں، تو اس وقت اگر کہا جائے تو اس وقت جو ہوتی ہے نا ماں باپ کی روک ٹوک ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جیسے آپ لوگ کی ایج ہے، بچوں کی ایج ہوتی ہے، اس وقت ماں باپ کی روک ٹوک، بڑوں کی روک ٹوک کسی کو بالکل بھی پسند نہیں آتی، اور ہم اس وقت کو ہے جو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم خیر کے کاموں میں نہیں لگا رہے تھے اپنا وقت، تو ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ یعنی
جب ہمارے پاس جو وقت رہتا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہم جوان ہیں، ہمارے بدن میں طاقت ہے، جوش ہے، جوانی ہے، یہ کبھی ختم بھی ہونے والی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جوانی ختم ہوگی تو بڑھاپا بھی آئے گا۔ ہم صرف وہی سوچتے ہیں کہ جیسا ہمارا زمانہ ہے یہی ہمیشہ رہ جائے گا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کر لیتا، ہے نا، کہ اس وقت ہم کو، اب یہ بوڑھا ہوگا تو اس کو یاد آتا ہے کہ اس زمانے میں جب ہم کو لوگ نصیحت کرتے تھے میں ان کی نصیحتوں کو مان لیتا، میں اپنے وقت کو بیکار نہ گنوایا ہوتا، میں کوئی اچھا کام کر لیتا، کوئی خیر کا کام کر لیتا، کسی اچھے کام کے لیے اپنے وقت کو گنوایا ہوتا، اپنے جسم کو بھلایا ہوتا، تو شاید کہ اس وقت مجھے وہ فائدہ دے رہا ہوتا۔ اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ لیکن خدا پرستی اور نیکی کو چھوڑ کر ہم ساری دنیا کا کام کرتے ہیں، ہم دکھاوے کا کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو میل جول ہنسی مذاق اپنے وقت کو لغویات میں ختم کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمارے آخرت کی بھلائی کے لیے ہے، ہمارے اپنے بھلائی کے لیے وہ کام ہم بالکل بھی نہیں کرتے۔ اور موت کے لیے تو ہم بالکل بھی تیار نہیں رہتے، ہم نے موت کی کوئی تیاری ہی نہیں کی، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن کوئی اس کے لیے تیاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ کہہ کر برباد کیا، ابھی وقت بہت ہے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے نا اس کو یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، بعد میں کر لیں گے، یہ کام بعد میں کر لیں گے، نماز پڑھنا ہے بعد میں پڑھ لیں گے، خیر کے کام بعد میں کر لیں گے، ارے بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے نا، ارے جب سارا سب ختم ہو جائے گا اس کے بعد کر لیں گے نا۔ تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پاس وقت کتنا بچا ہوا ہے، وہ بوڑھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد پھر ایسی طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، آج وہ اپنے پیروں پر چل رہا ہے کل وہ اپنے پیروں پر چلے گا کہ نہیں چلے گا، آج وہ اچھا کھا رہا ہے پی رہا ہے کل وہی وقت رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ انسان نہیں سوچتا، لیکن وہ آگے کے لیے خوش فہمیاں پال کے رہتا ہے، تو یہی سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، آگے چل کر ہم کوئی اچھا کام کریں گے یا ماں باپ کی خدمت ہے ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن وہ سامنے کا نہیں سوچتا، اور یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جس پر آخر وقت میں اسے پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا، کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑ رہے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے میری زندگی، میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ اب گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسے یہ رات، یعنی جب وہ بوڑھا پلٹ کر اپنی پیچھے کی ساری زندگی دیکھ رہا ہے، اپنا بچپن دیکھ رہا ہے، جوانی دیکھ رہا ہے، اپنے کیے ہوئے کاموں کو غور کر رہا ہے، تو اس کو لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی یوں ہی برباد کر دی، میں نے کوئی خیر کا کام، کوئی بھلائی کا کام، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میرے آخرت میں جا کر میرا سہارا بنے یا میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا، اور اسی لیے اس کو لگ رہا ہے کہ میری زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جس کو دیکھنے سے مطلب صرف مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے وہ زندگی کے پل واپس مل جائیں جو آج ہم ٹٹول کر چل رہے ہیں، کل ہم سینہ تان کر چلتے تھے، کل ہم جس زمین پر آج ہم دھیرے دھیرے مجبوری میں قدم ہم اٹھا کے چل رہے ہیں، کل اس زمین پر ہم پیر پٹک کر چلا کرتے تھے، تو وہ زمانہ گزر چکا، جب آخری زمانہ آیا ہے، جب ہم مجبور ہو گئے ہیں، تو ہم اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے کیا کر سکتے ہیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا، اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھی، یعنی بہت سارے اس کے لوگ تھے، جو اس کے آس پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہمیشہ رہا کرتے تھے، جو اس کے دکھ میں سکھ میں اچھے میں برے میں شریک تھے، جیسے ماں باپ بھائی بہن دوست بھی ہوتے ہیں، آشنا یعنی ساتھی بھی ہوتے ہیں، جاننے والے بھی ہوتے ہیں، تو سارے لوگ جو ان کو چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی ہیں، یعنی بہت وقت گزر چکا۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، ماں کی یاد آتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہائے بیٹا وقت گزر گیا، ماں بھی کہتی ہے، مطلب یہ ایک آپ کے سامنے سین ہے کہ مطلب ماں بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا وقت تو گزر گیا، تم اس حالت میں آ گئے لیکن تم نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا
ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے. یعنی کہ وہ باپ جو آپ کو روکتا ہے ٹوکتا ہے آپ کے لیے محنت کرتا ہے، اگر آپ کو کبھی باپ بول دیتا ہے تو آپ کو بہت خراب لگتا ہے کہ ابا بول رہے ہیں، ابو بول رہے ہیں، انہوں نے یہاں جانے نہیں دیا، انہوں نے یہ لے کر نہیں دیا، انہوں نے وہ کر کے نہیں دیا، تو ہم کو اس وقت بہت خراب لگتا ہے. لیکن جب آخری زمانہ آتا ہے، جب ہم بالکل مجبور ہو جاتے ہیں، تو یاد آتا ہے کہ نہیں، یہ بات جو ابا جی کہا کرتے تھے وہ صحیح کہا کرتے تھے، یہ باتیں جو ہیں ان کی اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان نہیں ہوتا تھا، اور ابھی ہم نہیں کرتے تو ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا تھا. ایسے بہت سارے لمحے آتے ہیں جب ہمیں گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں یاد آتی ہیں. ایسی بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے. دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی اب وقت گزر گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے. جب وقت تھا، جب کہا تو تم نے سنا نہیں، تو اب تو کوئی کام ہی نہیں، کب وقت ہی ختم ہو گیا. ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آئیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کج خلقی، یعنی بہت ہی بدلحاظی سے اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست آشنا کے ساتھ برتی تھی. ٹھیک، تو کبھی کبھی ہم غصے میں اپنے دوست ماں باپ سب کو بھول دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں. کسی سے اگر کوئی مطلب ہو، کسی نے ہمارے من کے لائق کام نہیں کیا تو اس کو ہم برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو جھڑک دیتے ہیں، اس کو دھتکار دیتے ہیں. تو ایسا کام تو سارے ہی لوگ کرتے ہیں، تو اس نے بھی کی ہوگی. تو وہ ساری باتیں اور وہ سارے رویے اس کو یاد آتے ہیں. ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا. اس اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ جو میرے ساتھ تھے، ماں باپ بھائی بہن دوست آشنا، اور مجھے سمجھایا کرتے تھے اور میں نہیں سمجھتا تھا، اب یہ لوگ جب ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں لیکن اب بھی ان لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت ہے. دل کو پاش پاش کرتا ہے. پاش پاش کرتا ہے مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. مطلب جب لاسٹ میں آپ کو پتہ چلے کہ سارے لوگ میرے بھلے کے لیے ہی کہتے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، سمجھا نہیں. جیسے ماں باپ آپ کو مارتے ہیں، بچپن بہت خراب لگتا ہے. پہلا ماں ممی تو ہمیشہ مارتے رہتی ہے، ممی ہمیں ہمیشہ ڈانٹتے رہتی ہیں، ابو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، یا بڑا بھائی ہے تو وہ بولتا رہتا ہے، یا ٹیچر ہے اسکول میں تو یہ والی ٹیچر نے بہت مارتی ہیں، یہ تو بہت مارتی ہیں، بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. ایسا ہم سے کہتے ہیں نا، سارے لوگ کہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اس وقت ہمیں اسٹرکٹنیس نہیں سمجھ میں آتی ہے ان لوگوں کی. بہت خراب لگتا ہے یہ بات کہ ہاں ایسا کیوں کیا، یہ بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی اہمیت کی، آخر ان کے باتوں میں اصلیت کیا تھی. اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو. اب مطلب اب اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا. اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے، بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، رات ویسی ہی اندھیری ہے. اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا. اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آیا، جس میں نہ کہ وہ جوانی رہی اور نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولوں کا جوش. یعنی اب وہ زمانہ آیا جب 40 اور 45 کا زمانہ آتا ہے، جب انسان کی جوانی گزر چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت کمزور سا محسوس کرتا ہے. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ نہ جوانی رہی، نہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا، نہ دل کے ولولوں کا جوش. یعنی سارا امنگ ختم ہو چکا ہے. اس نے اپنے اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا. یعنی انسان جب سارا کام اپنا کر چکا ہوتا ہے، سارا تنتنا اس کا جو ہوتا ہے ایک عمر تک رہتا ہے، عمر گزرنے کے بعد وہ سارا تنتنا، سارا زور، ساری جوانی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر وہ نیکی بدی کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ خیرات حج وغیرہ کرنے کا ایک ٹائم آتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا، ارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو حج کرنے جائیں گے، یہ کام ہو جائے گا، حج سارے کام ہو گئے، چلو اب حج کریں، نماز پڑھیں اور آرام سے رہیں، کوئی کام نہیں ہے. تو وہی زمانہ اس کا بھی آ گیا. وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، بھوکوں کو کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا. فقیروں اور درویشوں کی خدمت، یعنی جو بھی کر سکتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی. وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ذاتی اعمال کا اسی تک ختمہ ہے. یعنی نمازیں پڑھی اپنے لیے، روزے رکھے اپنے لیے، حج کیا اپنے لیے، صدقہ دیا اپنے لیے، فطرہ دیا اپنے لیے، سب کچھ تو اپنے لیے، اپنے ذاتی اعمال. بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں.
یعنی سامنے کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے تو ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ بھوکا ہے، جو فقیر ہے وہ فقیر ہے، جو مجبور ہے وہ مجبور ہے. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے سوچا، اپنا پیٹ بھر لیا، اپنا کام کر لیا، تو صرف اپنے ہی کر لیا نا. ہم نے دوسرے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہے یا پھر ویسے ہی جنگل ہے. کنویں اندھے پڑے ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا. اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا. یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجی، اب کچھ بس نہ چلتا تھا. اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت ہائے وقت، میں نے تجھ کو کھو دیا. وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا. اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے. آندھی تھم گئی، گھٹا کھل گئی، تارے نکل آئے. ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا. وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا. ایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی. اس نے ٹکٹکی باندھ سے دیکھنا شروع کیا. جو وہ اسے دیکھتا وہ اس کے قریب ہوتی چلی جاتی. اس کا ایلیوژن تھا. ایک دلہن کی طرح ایک عورت نظر آ رہی ہے، ایک دلہن کی طرح کوئی چیز نظر آ رہی ہے جو اس کے نزدیک آ رہی ہے. یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی. اس نے جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں. ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی وہ ہوتی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کام کرتی ہے. ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کام کرتی ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. جیسے لکھا ہوا ہے نا، آپ نے اگر کسی کو ایک اچھی بات سکھائی، چاہے وہ سائنس، چاہے جغرافی، چاہے میتھ، چاہے کچھ بھی، اگر آپ نے کسی کو وہ بات سکھائی اور اس نے وہ چیز سیکھ کر دوسروں کو سکھائی، تو جب تک وہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو وہ پھیلتا رہے گا، اس کی نیکی کا اثر آپ تک بھی جاتا رہے گا. آپ نے اگر کسی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ وہ پڑھے، اس کے دل میں علم کا شوق پیدا کیا ہے، یا اس کے دل میں کچھ قوم کی اصلاح کی بات ڈال دی، اس کے دل میں کوئی اچھی بات ڈال دی جس کے ذریعے وہ اپنا بھی بھلا کرتا ہے اور دوسروں کا بھی بھلا کرتا ہے، تو اس کی جو نیکی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی چلے گی، آپ کے ساتھ بھی رہے گی. اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ تسخیر یعنی تم کو کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ تم ہمیشہ رہنے والی نیکی ہو تو تم کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ بولی نہایت آسان پر بہت مشکل. آسان بھی ہے لیکن بہت مشکل ہے. جو کوئی خدا کے فرض اس بدوی کی طرح جس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہوں. یعنی جو انسان کی بھلائی کرے اور بھلائی کی کوشش کرے، اس کے پاس وہ مسخر ہو جاتی ہے، یعنی اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے. کون؟ ہمیشہ قائم رہنے والی نیکی. دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا. بس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی جاتی ہے. جو بھلائی انسان کی بہتری کے لیے، انسانیت کے لیے کی جاتی ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے، وہی نیکی جو ہے بہت آگے تک جاتی ہے. خود کے لیے کیا تو وہ اپنے ساتھ ہی جائے گی، لیکن دوسروں کے لیے کیا تو وہ جتنی آگے تک پھیلے گی وہ آپ کو ملتی رہے گی. وہ آپ کو ملتی رہے گی جب تک وہ نیکی چلتی رہے گی، اس میں سے اجر آپ کو ملتا رہے گا. اسی طرح بدی بھی ہے. جو بھی گناہ کر کے آپ نے چھوڑ دیا، وہ جب تک جہاں تک پھیلتا رہے گا اس بدی کا پروفٹ آپ کو ملتا رہے گا. تو اسی طرح یہ پروفٹ اور لاس ہے کہ آپ کو جو نیکی آپ نے کر دی وہ آگے بڑھتی جائے گی اور آپ کو اس میں سے پروفٹ ملتا رہے گا.